नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह 18वें पारे के मज़ामीन के हवाले से बात करेंगे। 18वें पारे में सूरा अल-मुमिनून और सूरा अन-नूर का ज़िक्र है। सूरा अल-मुमिनून की इब्तिदा कद अफ़लहल मुमिनून, बेशक कामयाब हो गए ईमान वाले, फलाह पाने वाले मोमिनों के औसाफ का बयान है। और इन चीज़ों को मैं बतौर ख़ास इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ चूँकि हमारा इन दुरूस का जो बुनियादी मकसद है वो अपनी ज़ात की इस्लाह करना है और बहैसियत मुसलमान अपने रब को राज़ी करने वाले कौन से अफ़आल और अमाल हैं उनको बजा लाने की अपने आप में तरग़ीब पैदा करना, और वो काम जो रब को नाराज़ करने वाले हैं उनसे इज्तनाब की कोशिश करना है। इसलिए मैं इस आयत पर फोकस कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाब होने वाले जो मोमिनीन हैं उनके औसाफ का ज़िक्र फरमाया। मैं इख्तिसार से रोशनी डालूँगा। सबसे पहली बात तो ख़ुद ईमान है। फलाह की और कामयाबी की पहली शर्त खुद ईमान इंसान के अंदर होना है, क्योंकि अगर माज़अल्लाह ईमान ना हुआ तो फिर भले आप ज़िंदगी के जितने नेक काम करते रहें, आप आखिरत के एतबार से फलाह नहीं पा सकते। ईमान के बाद अल्लाह पाक ने फरमाया हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले होते हैं। ये लफ्ज़ खुशू काबिल गौर है। इसका मादा खाशा, उसके अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह का जो डर है, उसका जो अदब है, लिहाज है, वो मफ़हूम पाया जा रहा है। उलमाए किराम ने इसकी तशरीह में लिखा कि इंसान रब्बे कायनात की बारगाह में इस अंदाज से खड़ा हो कि उसकी जो नज़र है वो जाए नमाज, जो जाए सजदागाह है, उससे दाएं बाएं न जाए। उसका ध्यान अपने रब की जानिब रहे। आज हमारा हाल ये है कि हमारे जिस्म तो मस्जिद के अंदर होते हैं, मगर हमारा दिल, दिमाग, हमारी रूह वो हमारे साथ मस्जिद के अंदर नहीं होती, वो दुनिया के कामों में मसरूफ़ होती है। हमारा ज़ाहिर जिस्म का रुख तो काबा की तरफ होता है, मगर हमारे दिल और दिमाग का रुख रब्बे काबा की जानिब नहीं होता, और ये खुशू के खिलाफ है। उसके बाद फरमाया कामयाब मोमिन वो हैं जो लगव से एराज करते हैं। लगव का माना होता है हर वो काम जो बेमकसद हो, जो यूजलेस हो, जो इंसान का अल्टीमेट उसका जो गोल है उसकी तरफ ले जाने वाला ना हो, बल्कि वक्त को ज़ाय करने वाला हो। कहा कामयाब मोमिन वो होते हैं जो हर तरह के बेकार कामों से और लायानी बातों से अपने आप को बचा के रखते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में देखें, वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद मुतय्यन कर ले, ऊंचा हाई लेवल का कोई टारगेट मुतय्यन कर ले, वो अपनी ज़िंदगी को फिर एक फोकस कर लेता है और दुनिया की हर तरह की लग़वियात से बचाता है। इसी तरह जो इंसान अपने रब की रज़ा को फोकस करके अपना मकसद बना लेता है, उसके बाद भी लायानी उमूर का वक्त नहीं होता। तीसरा फरमाया कि वो ज़कात देने वाले होते हैं, यानी अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। और खर्च करने का जो कम से कम लेवल, जो वाजिब जिसकी डिमांड है, वो अपने माल में से कम 2.5% जो है वो खुदा की राह के अंदर खर्च करना है। कामयाब लोग वो होते हैं ईमान वाले जो ज़कात देने वाले हैं, और ज़कात से मुराद यहाँ पर यह है कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं। और ज़कात तो हम उस कम अज़ कम मेयार को कहते हैं जो शरीयत की तरफ से वाजिब है। फिर कामयाब मोमिनों का जिक्र करते हुए फरमाया जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले होते हैं, यानी बदकारी और ज़िना से बचने वाले होते हैं। अगर उनके पास कोई अमानत रखवा जाए तो उस अमानत की हिफाजत करते हैं, और अमानत का दायरा शरीयत की निगाह में बहुत वसी है। एक जगह कुरान फरमाता है इन अल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल हकदारों के सुपुर्द की जाएं। उलमाए किराम ने इससे मुराद हमारी जो इंतखाबी निज़ाम के अंदर अपनी जो राय है, अपना जो वोट है, उसकी हैसियत भी अमानत की मुकर्रर की है कि वो भी उसके अहल के सुपुर्द किया जाए। इसी तरह फरमाया कामयाब मोमिन वो हैं जो अपने वादों का ईफा करते हैं, अपने वादों को पूरा करते हैं। नमाजों की हिफाजत करने वाले, उनका जिक्र किया कि वो कामयाब मोमिनों के औसाफ में से ये है कि नमाजों की हिफाजत करते हैं। हिफाजत से मुराद ये है कि वक्त के अंदर पढ़ते हैं, सुस्ती करके उसको ताखीर नहीं करते कि वक्त मकरूह शामिल हो जाए, और साथ ही उसके जो अरकान व आदाब हैं उनका लिहाज रखते हैं।
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا اور اس کے اندر ایک یہ پیغام دیا کہ انبیاء کرام مختلف ادوار میں آتے رہے، مگر ان کا جو بنیادی ان کی جو ذمہ داری اور جو کام وہ لے کر چل رہے تھے وہ ایک ہی تھا کہ رب کی عبادت اور اس کی توحید کا پیغام دینا، لوگوں کو اپنے خدا سے ملانے کی جد و جہد کرنا۔ اس اعتبار سے دین کی بنیاد ایک تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک اسلام بھی آیا تو سب اسی دین جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو دیا اسی کا تسلسل تھا، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے تقاضوں کے مطابق اس کے اندر اضافے ہوتے گئے یا کوئی تبدیلی ہوتی چلی گئی، مگر بنیاد تھیم اس کا وہی ایک تھا۔ مگر یہاں ایک دلچسپ بات کی طرف متوجہ فرمایا، میں اگرچہ دین ایک تھا مگر لوگوں نے اس میں تقسیم کر دی، اور ہر گروہ کے پاس، ہر طبقے کے پاس اپنی سوچ کے اعتبار سے جس موقع پر وہ کھڑا ہے وہ اسی کے اندر اترا رہا ہے۔ فرمایا کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پلے ہے اسی پہ خوش ہوتا پھر رہا ہے۔ وہ غور نہیں کرتا کہ کیا دوسرے کے پاس بھی کچھ حق ہو سکتا ہے، کیا میرے اندر بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ کوئی اپنی غلطی کو جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دوسروں کے اندر بہتری دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ سلسلہ دین کا تو وہی تھا جو اوپر سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس پہلو پہ غور کرتے ہوئے میں جب دیکھتا ہوں تو میں مسلمانوں کے اندر جو طبقات ہیں، جو مختلف مسالک ہیں، ان کو دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ ہر طبقہ فکر، ہر مسلک اس بات پہ جمع بیٹھا ہے کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں اور باقی اور کسی کے پاس حق نہیں ہے، حالانکہ سارے قرآن کو ماننے والے، سارے اللہ کے نبی کو ماننے والے، خدا کو ماننے والے، دین کو ماننے والے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ یہ کہے کہ صرف میری سوچ ٹھیک ہے اور باقیوں کی سوچ بالکل یا غلط ہے۔ ہمیں اس پہلو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے توحید پر دلائل دیے، ارشاد فرمایا کہ اس کی اولاد نہیں، اولاد نہ ہونے کو رب کائنات نے دلیل توحید بنایا۔ عام طور پہ جس کی اولادیں ہوتی ہیں وہ اپنا منصب پھر اولاد کو سپرد کرتے ہیں، چونکہ اولاد کو وہ حق سپرد کرنا جو اپنے پاس ہے وراثت کے طور پر، یہ ہماری دنیا میں متداول چلا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس اعتبار سے بھی وہ واحد لا شریک ہے، کیونکہ اس نے لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا نہ کوئی اس سے جنا گیا۔ ساتھ فرمایا اگر کوئی اور خدا ہوتا، اللہ پاک عقلی دلیل دے رہے ہیں، اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی اپنی مخلوق کو سیپریٹ کرتا کہ یہ میں نے پیدا کی ہے، یہ چیزیں میں نے بنائی ہیں، یہ میری ہیں، وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر کے نمایاں کرنے کی کوشش کرتا، مگر کائنات میں ایسی کوشش کسی نے نہیں کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو کوشش کرتا، کسی کا کوشش نہ کرنا یہ ہمارے رب کے وحدہ لا شریک ہونے کی نشانی ہے۔ تیسری بات فرمائی اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتا، چونکہ خدا ہوتا ہی وہی ہے جو غالب ہو، کسی سے مغلوب نہ ہو سکے، جو مغلوب ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اگر دو خدا ہوتے تو آپس میں غلبے کی جنگ کرتے، کوئی ایک غالب آتا، مگر کائنات کا نظام بتا رہا ہے، کائنات کے نظام کی سیمیٹری بتا رہی ہے، یکسانیت بتا رہی ہے، اور ہزارہ سال سے کائنات کے نظام کی وحدت بتا رہی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک ہے، وگرنہ سب کچھ تہو بالا ہو چکا ہوتا اور تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ اللہ پاک نے اس کے بعد فرمایا قیامت کے دن انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک طبقہ نیک وختوں کا ہوگا، ایک طبقہ بد وختوں کا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی تقسیم آج ہم نے دنیا میں 20 تقسیمیں بنا دی ہیں۔ ایک امیر و غریب کی تقسیم ہے، کہیں رنگ و نسل کی تقسیم ہے، کہیں لسانیت کی تقسیم ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہمارا پنجابی ہے، یہ ہمارا پٹھان ہے، یہ ہمارا مہاجر بھائی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ امراء اشرافیہ کا کلب ہے۔ ہم نے آج دنیا میں کئی تقسیمیں بنا دی، انسانوں کو بانٹ کے رکھ دیا، مگر خدا فرماتا ہے جب تم میری بارگاہ میں حاضر ہوگے وہاں پر میں ایک تقسیم کروں گا، تم میں سے نیک کون تھا، تم میں سے بد کون تھا، تم میں سے میرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا کون تھا اور میرے حکم کی نافرمانی کرنے والا کون تھا۔ آج اللہ کے حضور جب جاؤ گے باقی سارے تعصبات مٹ جائیں گے، فیصلہ صرف اور صرف اس بات پر ہوگا کہ رب کائنات اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اعمال صالحہ کرنے والا کون ہے اور ایمان سے ہٹ کر برے اعمال کرنے والا کون ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے اہل جہنم کو زجر و توبیخ کی اور ان سے پوچھا، وہ لوگ جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ آ جائے گا، رب کائنات ان سے پوچھے گا کہ کیا میری آیتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھیں؟ آج ہمیں قرآن پاک کا یہ پیغام جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ رب کائنات یہ سوال کریں گے قیامت کے دن کہ کیا میرا پیغام تم تک نہیں آیا تھا،
میرے قرآن پاک کا پیغام، میری آیتیں تم تک نہیں پہنچی تھیں؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ پہنچی تو تھیں، مگر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم نے تیرے احکام کی طرف توجہ نہیں کی، ہم نے آیات پہ غور نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ کیا تم لوگ میرے نیک بندوں کا مذاق اڑاتے تھے؟ وہ میرے بندے جو اپنی راحتیں، اپنی خوشیاں سب کچھ تج کر کے میری رضا کے حصول کی خاطر لگے ہوئے تھے، تم ان کی غربت کا مذاق اڑاتے تھے؟ رب کائنات ان سے پوچھے گا مجھے یہ بتاؤ تم کتنا عرصہ زمین پر رہے؟ ایک حدیث پاک جسے ابن کثیر نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ آقا انعامدار نے صحابہ کو خطبہ دیا کہ رب کائنات قیامت کے دن اہل جنت سے بھی پوچھے گا کہ جنتیو تم کتنے دن دنیا میں رہے؟ وہ جواب دیں گے باری تعالیٰ 1 یا 1.5 دن، چونکہ ان کے سامنے قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا، وہ اس اعتبار سے کاؤنٹ کریں گے 1 یا 1.5 دن۔ رب کائنات فرمائے گا تم نے اس 1-1.5 دن میں تمہارے حساب سے جو کاؤنٹنگ ہے، تم نے اس میں اچھا سودا کیا، تم نے نیکیوں کا سودا کیا، اچھائیوں کو اختیار کیا، اور آج تم جنت کے مالک ہو گئے ہو، جنت کے وارث ہو گئے ہو۔ اہل جہنم سے پوچھا جائے گا تم کتنے دن رہے دنیا میں؟ وہ کہیں گے 1 یا 1.5 دن رہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تم نے اس 1 یا 1.5 دن میں بڑا برا سودا کیا، تم نے اپنی جمع پونجی کو تباہ کر دیا اور وہ اعمال کیے جس کے نتیجے میں آج جہنم تمہارا مقدر ہو چکی ہے۔ اور اس صورت کا اختتام اس آیت کریمہ پر ہوتا ہے جو رب کائنات نے حضور کو یہ دعا سکھائی، قل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے حبیب آپ کہا کیجئے اے میرے رب، میرے پروردگار، بخشش فرما، مہربانی فرما، اور تو بے شک سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نور کے اندر بنیادی طور پر معاشرتی آداب سکھائے گئے، مگر ان میں سب سے پہلے زنا کرنے والے مرد، زانی اور زانیہ کی سزا کا ذکر ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا 100 کوڑے ہوگی، اور احادیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ حرکت اور یہ جرم کوئی شادی شدہ مرد اور عورت کریں اور وہ محسن ہوں شرعی اعتبار سے تو ان کے لیے سزا رجم ہوگی، سٹوننگ ٹل ڈیتھ۔ اس کے بعد حد قذف کا ذکر ہے، اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے زنا کا، اس پہ 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ پھر حکم لعان ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ قسمیں کھائے گا کہ میں جو الزام لگا رہا ہوں اس الزام لگانے میں سچا ہوں، اور عورت بھی قسمیں کھائے گی کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر شریعت ان کے نزدیک ان کے درمیان تفریق کر دے گی، دونوں کا نکاح ختم کر دے گی، شرعاً اس کو لعان کہتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے قصہ افک کا ذکر کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی۔ رب کائنات نے 9 سے زیادہ آیات کے اندر بیان کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ تمہیں ایسی بات کے اندر دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے اپنے لبوں کو سینا چاہیے تھا، تمہیں غور کرنا چاہیے تھا، اور تم یہ کہتے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے جو لگایا گیا آقا نامدار کے اہل خانہ کے اوپر۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بعد معاشرتی آداب کا ذکر کیا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہوں اجازت لے کے داخل ہوں، بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں، اور حدیث میں کہا گیا کہ سلام کر کے جائیں۔ پھر فرمایا کہ اہل ایمان مومن مردوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اور مومن عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے وہ لوگ جو بے نکاح ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا، ان کے نکاح کروانے کی ترغیب دی۔ اور میں یہ بات بڑے دکھ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدکاری کرنا آسان ہو گیا ہے مگر نکاح کرنا مشکل بنا دیا گیا ہے، حالانکہ دین اس کی ترغیب دیتا ہے کہ جب کوئی اس عمر کے حصے میں آ جاتا ہے، بھلے وہ غلام ہو بھلے وہ غریب ہو، کوشش کریں کہ اس کا نکاح ہو جائے تاکہ اس کے دین کا ایک حصہ محفوظ ہو جائے۔ اس کے بعد غلاموں اور لونڈیوں سے حسن سلوک کا بیان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی آداب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ چھوٹے بچے اور گھر کے اندر کام کرنے والے کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں آرام کے، مثلا صبح سے پہلے، نماز سے پہلے کا ٹائم ہے، ظہر کے بعد قیلولے کا وقت ہے، یا رات کو عشاء کے بعد کا ٹائم ہے۔ یہ خلوت کے اوقات ہوتے ہیں اور انسان عام طور پہ اپنے نارمل کپڑوں سے ہٹ کر نیند کے لباس میں ہوتا ہے۔ میں ان اوقات میں اپنے گھر کے بچے بھی جب ان کمروں میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو اپنے گھر میں جانے سے پہلے بھی انہیں گھر کو ایک متنبع کرنا چاہیے، اجازت لینی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بے پردگی کے عالم میں اپنے گھر کے افراد کو دیکھے۔ اور بات کو ختم کیا آخر میں کہ بوڑھی عورتیں
جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو پردے کے وہ احکام جو جوان عورتوں کے لیے ہیں، رب کائنات نے بوڑھی عورتوں کے لیے اس میں تخفیف فرما دی اور سہولت عطا فرما دی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام اور قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔